Assalamu alaikum students, welcome to Virtual University's class on Production and Operations Management. My name is Marif Sohail and today's lecture is on quality control. Our learning objective today is to complete our discussion on quality control, and as a consequence we should be able to wrap up our discussion on this important unit of learning, quality. We have already covered the important concepts of quality management with respect to total quality management's philosophy for the effective operation of any organization. We also discussed the importance of quality control. We talked about the fact that acceptance sampling techniques were available to us in order to verify that our inputs as well as our finished products or services being offered to the customer were within the acceptable range. We also talked about the fact that the concept of transformation of inputs into outputs, which we call the transformation process or process, is studied in the light of quality control principles with the aid of statistical processes control. When you're talking about statistical processing control or statistical process control or SPC, there is a possibility that you'll end up suggesting something which is not there in the first place. If you could recall, in our last discussion, we talked about the fact that we do not use the word proof, we use the word suggest. And there's a difference between the two. And that idea reflected some kind of possibility of an error in our judgment as an operations manager. So in our discussion today, we'll start first of all with the SPC errors, which is very common, and all those errors which are wrongly assigned to a wrong source reflects poor judgment or poor decision on the part of the operations manager. We'll try to learn those two types of errors, and we'll try to make sure that we consciously try to stay away from making these type of errors in our judgment. Dear students, हमारी जो डिस्कशन अभी तक मुकम्मल हो चुकी है, उसमें हमने क्वालिटी से रिलेटेड मुख्तलिफ बातों को देखा. हमने क्वालिटी मैनेजमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में भी बात की, हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में भी बात की. और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में हमने जब बात की, we focused on the idea that input and output phases of the product manufacturing or service development are normally inspected with the aid of acceptance sampling. और हमने ये भी देखा कि जो प्रोसेस का पार्ट है या जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है, उसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल की टेक्निक्स मौजूद हैं. और हमारी जो डिस्कशन थी उसमें इस बात को भी देखा गया that we always use the word suggest as against proof when we are talking about statistical process control, because there is a possibility of making an error. तो वो ऐसे errors कौन से हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हमारी जो डिसीजन है वो गलत हो सकती है, या हमारी डिसीजन जो है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकती है. आपको अगर याद हो, पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जाम्पल इस्तेमाल किया था और हमने बात की थी कि जनाब अगर आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसकी मीन वैल्यू 250 मिलीलीटर्स अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बॉटल की मेजरमेंट करने के ऊपर उसकी मिकदार 250 मिलीलीटर्स ही निकले. तो वो कौन से ऐसे दो एरर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम अपनी एसपीसी एरर्स को क्लासिफाई करते हैं? तो जनाब ये कौन से दो ऐसे एरर्स हैं? आपके सामने स्लाइड के ऊपर दो एरर्स आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं. पहले एरर का नाम टाइप 1 एरर है और दूसरे एरर का नाम टाइप 2 एरर है. टाइप 1 एरर को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे. इट इज the error in which the conclusion is made that the process is not in control when in reality it is in control. Or in other words, you can say that you're making a conclusion that non-randomness is present when it is only the factor of randomness that is present. कहने की बात सिर्फ इतनी सी है कि टाइप 1 एरर वो है जिसमें आप ये बात कर रहे हैं कि नॉन रैंडमनेस की मौजूदगी है, जबकि हकीकत में सिर्फ और सिर्फ रैंडमनेस
کی پریزنس موجود ہے, جس کی وجہ سے آپ کی غلط انٹرپریٹیشن کو ٹائپ 1 ایرر کا نام دے دیا جاتا ہے. اسی طرح سے ٹائپ 2 ایرر کو بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. واٹ از ٹائپ 2 ایرر؟ ٹائپ 2 ایرر از دی کنکلوژن دیٹ دا پروسیس از ان کنٹرول when in reality non-randomness is not present but you are making a wrong conclusion over here. تو یہ ڈیفینیشنز آپ کے ذہن میں ورڈ بائی ورڈ نہ بھی موجود ہوں تو ان کا اوور آل کانسیپٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو ٹائپ 1 ایرر کیا ہے, ٹائپ 2 ایرر کیا ہے, یہ عام طور پہ آپ کی پروسیس انڈسٹری میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں جب اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کی انٹرپریٹیشن کی بات کی جا رہی ہوتی ہے, ڈسکس کیا جاتا ہے کہ ہم نے غلطی سے ٹائپ 1 ایرر کمٹ کر دیا یا ہم نے غلطی سے ٹائپ 2 ایرر کمٹ کر دیا. تو ٹائپ 1 ایرر کیا ہے اور ٹائپ 2 ایرر کیا ہے, یہ اب آپ کو آج کی ڈسکشن کے بعد کلیئر ہو جانا چاہیے. اب ٹائپ 1 ایرر کو میجر کرنے کے لیے اگر آپ اپنے سامنے نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کی ڈائیگرام دیکھیں, وی آر یوزنگ دی ورڈ الفا اور دی سمبل الفا اوور دیر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نارمل ڈسٹریبیوشن کرو میں سینٹرل ایریا ہے یا تمام ایریا انڈر دا کرو کو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اٹ ایکولز 1. تو جب آپ نے اس کی اپر اور لوور کنٹرول لمٹس آئیڈینٹیفائی کر دیں تو وہ ریجن جو کہ اپر اور لوور کنٹرول لمٹس کے درمیان آتا ہے اسے آپ نے ایکسیپٹیبل ایریا بھی کہہ دیا. آپ نے کہا کہ اس میں جو پروسیس ویریشن آ رہی ہے دیٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو, جی ہاں, دیٹ کین بی ایٹریبیوٹیڈ ٹو نارمل چانس ویریبلس, جس کو آپ نے کلاسیفائی کر دیا تھا رینڈم ویریبلس کا. اور اس کے برعکس جب آپ کا پروسیس ویریشن آپ کی کنٹرول لمٹ سے باہر ایریا میں فال کرتا ہے اس کو آپ نے کہا نان رینڈم ویریبلس کے ذریعے ہم نے اس کے ریزنس آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے. اینڈ دیز آر دوز اسائنیبل کازز جن کو آپ ریکٹیفائی کر کے ریموو بھی کر سکتے. تو آپ نے لفظ الفا کا استعمال کیا. اب میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب ایریا انڈر دا کرو تو 1 کے برابر ہوتا ہے. اسی لاجک کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیل کے ایریاز کو آپ الفا بائی 2 اور لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ان کو جب آپ ٹیل ایریا کو ایڈ کریں گے تو وہ الفا ہوگا. بھائی سیدھی سی بات ہے, الفا بائی 2 پلس الفا بائی 2 وڈ آلویز اکول الفا. اور جب میں نے آپ سے کہا کہ جناب ایریا انڈر دا کرو ایکولز 1 تو اب آپ کے پاس 2 ویریبلس موجود ہیں. آپ کے پاس الفا کی ویلیو موجود ہے, یو آلریڈی نو دا ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو. تو پھر اب آپ مجھے بتائیے ایریا ود ان دی ایکسیپٹیبل رینج یا بٹوین یور اپر کنٹرول لمٹ اینڈ لوور کنٹرول لمٹ, وہ کس طرح سے آپ نکالیں گے؟ سمپل, کوئی اتنی مشکل کی بات نہیں ہے. اف دا ٹوٹل ایریا ایکولز 1 اور ٹیل کا ایریا آپ کے پاس الفا ہے تو جو آپ کے سینٹر کا ایریا ہے دیٹ شوڈ بی 1 مائنس الفا, اور یہی چیز آپ کو پتا بھی ہونی چاہیے. اچھا, بات آج ہماری مزید آگے بڑھے گی کنٹرول چارٹس کے اوپر, اور کنٹرول چارٹس کے اوپر بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے دیٹ وی آر in a position to make some observations with respect to sample distribution. وہی اگر آپ دوبارہ ایک سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن چارٹ ذہن میں رکھیں اور آپ اس کو پراپر طریقے سے میپ کرنا چاہیں in the form of your normal distribution curve, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ویلیوز آپ کی مین ویلیو سے یا اوپر یا نیچے یا دائیں یا بائیں کچھ ویریشن انڈیکیٹ کریں گے. سو فرض کر لیجیے آپ کے سامنے ایک ایسی سچویشن ہے جس میں جو آپ کی پہلی سیمپل کی ویلیو ہے وہ مین سے ہٹ کے اٹ از مور کلوزر ٹوورڈز دی لوور کنٹرول لمٹ. اس کے برعکس جو آپ کے سامنے آپ کی آئٹم یا سیمپل نمبر 2 کی ویلیو ہے اٹ از exceeding your mean value but it is heading towards the upper control limit. اسی طرح سے سیمپل 3 میں جو ویلیو ہے وہ لوور کنٹرول لمٹ کی طرف اپنی ویریشن شو کر رہی ہے, اور جو آپ کے سامنے سیمپل 4 کی ویلیو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے اپر کنٹرول لمٹ کی طرف ویریشن. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ these observation are kind of generating a data which is falling within the acceptance range. جب یہ ویلیوز ایکسیپٹنس رینج میں آئیں گی تو آپ کی کنکلوژن کیا ہوگی؟
would you conclude that your process is out of range, or is it stable? جی ہاں, you would say that it is a stable process, کیونکہ آپ کی جو اپر اور لوور کنٹرول لمٹس ہیں ان کے مطابق آپ کی ویلیوز آ رہی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں وہی جو ہم پہلے کر رہے تھے, دی کانسیپٹ آف دی سافٹ ڈرنکس, جس میں ہم نے کہا کہ 250 ملی لیٹرز از دا مین ویلیو, اور ہم نے کہا کہ جی ایکسیپٹینس رینج یہ ہے کہ لوور کنٹرول لمٹ ہے 247 ملی لیٹرس کی اور اپر کنٹرول لمٹ ہے جناب 253 ملی لیٹرس کی. تو اسی بیسس کے اوپر اگر آپ ان آبزرویشنس کو میپ کریں تو یو کین سے دیٹ کہ جناب ہمارا جو پروسیس ہے وہ اسٹیبل اینڈ وی ہیو دی آبزروڈ ویلیوز ود ان دا رینج. اس کے برعکس جو آپ کی دوسری سچویشن ہو سکتی ہے وہ کیا ہوگی؟ دوسری سچویشن ایسی ہو سکتی ہے دیٹ یو ول اینڈ اپ having some kind of deviation from the mean, یعنی ایسی ڈیویشن جو آپ کے پروسیس کو رینج سے باہر لے جائے. کہنے کا مقصد آپ کی ویلیوز جو تھی وہ 253 کے بجائے 255 چلی جائیں, 247 کے بجائے 246 چلی جائیں. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم you'll come to me and you'll say کہ جناب آپ کا جو پروسیس میجرمنٹ کا میکینزم ہے اس کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے that the variation is no longer random, it is non-random. اگر میں آپ کو اس وقت کہوں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, and I make use of certain managerial decisions, تو آپ مجھے آگے بتا سکتے ہیں کہ جناب آپ یہاں ٹائپ 1 ایرر کر رہے ہیں یا ٹائپ 2 ایرر کر رہے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو پریکٹیکل اسپیکٹ بتا رہی ہوں. لیکن جب کبھی آپ کنٹرول چارٹ میں ویریشنز دیکھتے ہیں تو موسٹ آف دی آرگنائزیشن یوز 2 ٹائپ آف کنٹرول چارٹس. دا فرسٹ ٹائپ ریفلیکٹس دی مین کنٹرول چارٹ, جس کو ہم ایکس بار چارٹس کا نام دے دیتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کسی بھی پروسیس کی سینٹرل ٹینڈنسی یعنی مین کو میجر کر رہے ہوتے ہیں. وہی بات 250 ملی لیٹرس کی ہی میں بات بار بار کر رہا ہوں. پلیز الاؤ می, بیکاز ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایگزامپل ہی کے ذریعے کانسیپٹ کو پراپر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں. اس کے برعکس سم آف دی آرگنائزیشن وڈ سے دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان چیکنگ دا اسپریڈ آف دی پروسیس, یا جسے پروسیس ڈسپرشن یا پروسیس ڈیویشن کا بھی نام دے دیا جاتا ہے, ویریبلٹی کا بھی نام دے دیا جاتا ہے. فار دیٹ ریزن دے یوز دا آر چارٹس. اب آپ کے سامنے ان کو کچھ طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے ود دا انٹینٹ دیٹ بوتھ دیز چارٹس alone cannot help an organization reach a decision. They need to make use of both the R, جسے رینج چارٹس آپ کہتے ہیں, as well as the X bar, جسے آپ مین کنٹرول چارٹس کہتے ہیں, in order to reach a conclusive decision and try to avoid making the type 1 or type 2 error. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیجئے تو ہم اپنی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. In our last lecture we talked about the fact that only those variables can become a part of control charts which can either be measured or counted. تو اب اس ریفرنس کو ہم مزید فوکس کرتے ہوئے اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اینڈ اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ یور مین اینڈ رینج چارٹ, جن کو ہم ایکس بار چارٹ یا آر چارٹ کا نام دیتے ہیں, اس میں اگر ایک کیس ایسا ہے کہ آپ کے پاس جو پروسیس مین ہے وہ شفٹ شو کرے, چاہے اپ ورڈس کرے یا چاہے ڈاؤن ورڈس کرے, جیسا بھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے ایگزامپل میں اپ ورڈ اور ڈاؤن ورڈ شفٹ دکھائی گئی تھی along مین. اگر ہم ایک کیس اسپیسیفکلی اسٹڈی کریں دیٹ وی آر ایکسپیرینسنگ a process situation in which the process mean is continuously shifting upwards, تو ایسے موقع پہ جو آپ کے آر چارٹ کی افادیت ہے یا افیکٹونیس ہے وہ ورچولی نان ایگزسٹنٹ ہوگی. Why? Because you are talking about the concept of range in your R chart, right? جب آپ رینج کی بات کریں گے تو وہ شاید آپ کو مین کے حوالے سے پراپر انفارمیشن نہ بتا سکے. اس کے برعکس جو آپ کا ایکس بار چارٹ ہوگا, جسے آپ مین چارٹ بھی کہتے ہیں, وہ اس شفٹ کو بہت اچھے طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دے گا اور وہ آپ کے پروسیس کی ناکامی کو بھی
پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دے گا. تو یہ تو ایک کیس تھا جس میں آپ نے کہا کہ جناب جو پروسیس مین ہے وہ اپورڈ شفٹ کر رہا ہے. اس کو آپ ایکسرسائز کے طور پہ ڈاؤنورڈ شفٹ کے طور پہ بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, بٹ دا ریزلٹ وڈ بی دا سیم. یور آر چارٹ وڈ بی انیبل ٹو ڈیٹیکٹ دیٹ شفٹ. اس کے برعکس جو آپ کا ایکس بار چارٹ ہوگا وہ پراپر طریقے سے نہ صرف شفٹ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا بلکہ پروسیس کو میپ بھی کر لے گا. دیر از اندر کیس جس کو عام طور پہ لوگ اسی کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹ کیس از دیٹ یور پروسیس ویریبلٹی از انکریزنگ. جب پروسیس ویریبلٹی میں انکریز یا ڈیکریز آتا ہے تو یقیناً آپ کی جو پروسیس کا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن یا نارمل ڈسٹریبیوشن کرو ہے وہ کسی حد تک متاثر ہوتا ہے. اگر آپ کی ویریشن انکریز کرے گی, اسپریڈ انکریز ہو رہا ہے, تو ایریا بھی انکریز ہوگا. ایسے موقع پہ آپ کا جو ایکس بار چارٹ ہے وہ اپنی افادیت کھو بیٹھتا ہے. اٹ از نو لانگر ان اے پوزیشن ٹو ریویل دی انکریز ان دی پروسیس ویریبلٹی. اس کے برعکس جب پروسیس ویریبلٹی کی بات ہو تو آپ کے ذہن میں فوراً بات آ جانی چاہیے دیٹ دس از دا پلیس ویئر یو گوئنگ ٹو میک یوز آف یور آر چارٹ. اور آر چارٹ کو جب آپ استعمال کریں گے اٹ وڈ انڈیکیٹ اور ریویل سم کائنڈ آف چینج ان دی پروسیس ویریبلٹی وچ ان آر کیس از انکریزنگ. سو اب آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ پروسیس ویریبلٹی انکریز ہو رہی ہے یا جہاں پہ پروسیس مین شفٹ ہو رہا ہے اپورڈ یا ڈاؤنورڈ, وہاں پر آپ اگر صرف ایک چارٹ کا استعمال کر رہے ہوں تو وہ ٹوٹل یا کمپلیٹ پکچر آپ کو پریزنٹ نہیں کرتی. تو ضروری کیا ہے that you should be able to make judicious use of both X bar chart as well as R chart. یعنی مین چارٹ کو بھی آپ, مین کنٹرول چارٹ کو بھی آپ استعمال کیجئے اور آر چارٹ کو بھی استعمال کیجئے, لیکن with the passage of time you would be able to identify کہ جناب آر چارٹ کی جو یوٹیلٹی ہے it's more towards when you have the process variability feature either increasing or decreasing. اس کے برعکس جو آپ کی پروسیس مین اگر اپورڈ یا ڈاؤنورڈ شفٹ شو کرے وہاں پہ آپ نے ایکس بار چارٹ کو استعمال کر. تو یہ آپ کوشش کیجئے کہ ان دو امپورٹنٹ چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. In our last lecture we talked about the fact that variables which are counted are often called attributes, اور attributes کو اکثر qualitative measurement کے concept میں بھی take up کیا جاتا ہے. تو there are two types of attribute control charts. جس طرح سے آپ کے پاس دو ٹائپس ہیں ویریبل کنٹرول چارٹس کی جس کو آپ نے ایکس بار چارٹ اور آر چارٹ کا نام دیا, اسی طرح سے you've got P and C charts available for your attributes control. اس میں P چارٹ کون سا ہے اور C چارٹ کون سا ہے. P چارٹ جو ہے it is used to control or monitor the proportion of defectives in a process. اس کے برعکس C chart is that control chart that is used to monitor the number of defects per unit. اب آپ نے دیکھ لیا کہ P chart جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اور C chart جو وہ ڈفرینٹ ڈائمینشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. اینڈ مور اور لیس اگین our idea would be کہ انیشلی ہم دونوں چارٹس کو اکٹھے استعمال کریں جہاں جہاں ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور پھر ہم دیکھیں کہ کون سا والا چارٹ کس جگہ پہ پریکٹیکلی فیسیبل نہیں ہوگا. صرف اتنی ریکویسٹ کہ آپ نے ویریبلز میں میجرمنٹ کی بات کرنی ہے, ایٹریبیوٹس میں آپ نے کاؤنٹنگ کی بات کرنی ہے. اگر ہم ان دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اب ہم پی چارٹ کی اپلیکیشن کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. دیکھیے پی چارٹ would be the attribution of a good or a bad thing. مثلا آپ کسی آبزرویشن کو اگر کلاسیفائی کرنا چاہتے ہیں دو اسٹیٹس میں, جیسے میں نے کہا کہ جناب آپ کے سامنے ایک الیکٹرک سوئچ ہے, مجھے بتائیے یہ کس پوزیشن, آپ نے کہا یہ آف پوزیشن. میں نے کہا پلیز سوئچ آن کر دیجئے, تو اس کے ذریعے سے کوئی ایک سیٹ آف ایکٹیویٹیز بھی پرفارم ہوئی اور اس نے اپنا اینڈ ریزلٹ دے دیا. بٹ in reality your electric switch can have two states. اسی طرح سے جب کبھی آپ پروسیس ویریبلٹی کی بات کرتے ہیں, پروسیس کنٹرول کی بات کرتے ہیں, you are trying to identify your observation with respect to two states. Either your product, your end product is good or bad.
کلاسیفیکیشن آ گئی, گڈ یا بیڈ. You're taking your operations management exam. Either you pass or you still pass. ایسی بات نہیں ہے. You have to have the reciprocal of pass over there, but I'm not going to use the F word over here. اس کے ساتھ there are two states of the machine. پتا چلا machine is working or not working, is operating or not operating. تو کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ جناب آپ نے پی چارٹ کی جب اپلیکیشن کرنی ہے, یو وڈ بی ہیونگ ملٹیپل سیمپلس, اور ان ملٹیپل سیمپلس کے لیے آپ کو بہت زیادہ آبزرویشنس کی ضرورت ہوگی. بٹ یور انٹینٹ وڈ بی دیٹ یو آر اونلی انٹرسٹڈ ان ڈیٹرمنگ دی, یا یوں کہہ لیجیے مانیٹرنگ دا پروپورشن آف ڈیفیکٹوز ان اے پروسیس. اگر آپ نمبر آف ڈیفیکٹس پر یونٹ نکالنے بیٹھ جائیں تو وہ سی چارٹ ہو جائے گا. تو پلیز اس کو ذرا آپ آئیڈینٹیفیکیشن کے لحاظ سے ابھی سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ پہلی بات, ایٹریبیوٹس آر آلویز کاؤنٹڈ, پلس پی چارٹس ریفلیکٹ دی مانیٹرنگ آف دا پروپورشن آف ڈیفیکٹوز ان اے پروسیس. کہ اگر 100 ہیں تو اس میں سے کتنی پروپورشن آپ کی ڈیفیکٹو یونٹس کی ہے یا اچھی یونٹس کی. اب آپ نے کہا کہ جناب آپ نے یوز آف پی چارٹس تو کروا دیا, اب یوز آف سی چارٹس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے. یوز آف سی چارٹ از اونلی جوڈیشیس جب یو کین کاؤنٹ دی اکرنسز بٹ یو کی ناٹ کاؤنٹ دی نان اکرنسز. کیا مطلب, کیا کہنے کی بات صرف اتنی سی ہے, یو آر انٹرسٹڈ ان میکنگ اے نوٹ آف دی اکرنسز آف اے سرٹن تھنگ. اب وہ سرٹن تھنگ کوئی بری بات بھی ہو سکتی ہے اور کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے. بٹ ریمبر یو آر ٹاکنگ اباؤٹ پروسیس کنٹرول ود ریسپیکٹ ٹو سرٹن رینڈم ویریبلس ایز ویل ایز نان رینڈم ویریبلس. اور نان رینڈم ویریبلس آر دوز اریٹینٹس جس کی وجہ سے آپ کی پروسیس کی جو کنٹرول ہے وہ انسٹیبلٹی کی طرف چلی جاتی ہے. سو یو وڈ بی لوکنگ فار نان کنفارمنس, یا یو وڈ بی لوکنگ فار سم تھنگ وچ از کنسیڈرڈ ٹو بی not good, یا which is considered to be non-random, which is considered to be assigned cause جس کی وجہ سے آپ کا پروسیس خراب ہو رہا ہے, something bad. کیسے, آپ اسمبلی لائن پہ چلے جائیے. your automobile before it is delivered to the customer goes through various stages of production. ویلڈنگ ہوئی, پینٹنگ ہوئی, اسمبلی ہوئی, اور پھر پری ڈیلیوری انسپیکشن کے بعد آپ نے کسٹمر تک گاڑی روانہ کر دی. تو شپمنٹ تک بلکہ کسٹمر کی ڈلیوری تک اگر آٹو موبائل پہ کہیں بھی کوئی اسکریچ آ جاتا ہے, کوئی ڈینٹ آ جاتا ہے, یا کوئی پینٹ کا ڈیفیکٹ آ جاتا ہے, یا کوئی اسمبلی فٹنگ کی کوئی پرابلم آ جاتی ہے, دیٹ وڈ ریفلیکٹ سم تھنگ ویری پور. سو جو آپ کی پری ڈلیوری انسپیکشن کسی وہیکل کے ساتھ رکھی جاتی ہے, جو کمپنی کی کنٹرول ڈویژن, کوالٹی کنٹرول ڈویژن اپنے پاس اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کرتی ہے, would have a specific C chart made for each and every automobile جو ان کے پلانٹ سے نکل کے کسٹمر تک جاتی ہے, so that they can back trace it through the aid of some kind of identification mechanism جو آپ آگے چل کے پڑھیں گے اپنے ڈسکشن میں. اس کے ذریعے وہ بیک ٹریس کر کے بتا سکتے ہیں کہ جناب یہ سی چارٹ پہ ہم نے اس کی یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ یہ ڈیفیکٹ اکر ہوا تھا اور اس کو ہم نے ریکٹیفائی کیا تھا, یا اٹ واز ود ان دی ایکسپٹینس رینج اینڈ وی لیٹ اٹ گو. ایک بات پتا یہ چلا دیٹ دیر آر سم ادر کائنڈ آف ڈیفیکٹس وچ نیڈس یور امیڈیٹ اٹینشن. وہ کس طرح سے ہے کہ آپ نے پانی پینے کے جو واٹر سپلائی یونٹ ہے اس میں دیکھا دیٹ دیر آر سرٹن پولوٹنٹس اور بیکٹیریا, اور آپ نے میجر کر لیا کہ جی پر یونٹ آف والیوم یعنی 1 لیٹر میں بیکٹیریا کانٹینٹ کتنی ہے. اف اٹ از گوئنگ ٹو بی کنٹرولڈ یو ول اینڈ اپ یوزنگ یور سی چارٹ. سروس سائٹ کی بات کر لیجیے, یو آر رننگ اے کال سینٹر, you are receiving certain calls from your customers. They are either registering a complaint or inquiring about your service. تو وہاں پہ بھی آپ نے سی چارٹس کے ذریعے ایک فیلئر میکینزم آئیڈینٹیفائی کر دیا, اینڈ دیٹ فیلئر میکینزم وڈ بی واٹ, کہ جناب اتنے فیلئرز یا اتنے چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹنس رینج میں نہیں آ رہی تھیں جس کی وجہ سے ایک
نان رینڈم چیز اکر ہوئی اور اس نان رینڈم ایٹریبیوٹ کو ہم نے کیپچر کیا ود دا ایڈ آف یور سی چارٹ. یہ بھی بات ہو گئی. تو کہاں پہ آپ نے پی چارٹ استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے سی چارٹ استعمال کرنا ہے, یہ بات کو کسی حد تک بات کلیئر ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ بات جب آپ کے سامنے مزید کلیئر ہو جائے گی تو آپ کی ڈسکشن تھوڑا سا مزید آگے بڑھنے کے قابل ہو جائے گی. بیکاز ریمبر دس از دی ایسنس آف کوالٹی, کہ ہماری جو کوالٹی ڈیزائن فیچر میں انکارپوریٹ کی جا رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے آگے کے فیچرز میں بھی نظر آنا چاہیے. اور وہ آگے کے فیچرز کیا ہیں؟ سروسبلٹی, ریلائبلٹی اینڈ ایون آفٹر سیل سروس. کیونکہ اف یو آر ان دی بزنس آف پرووائڈنگ سروسز, وہاں پہ ایک پروڈکٹ یا ایک سروس کو کمپلیٹ کسٹمر تک ٹرانسفر کرنے کے باوجود بھی دیر از این امپورٹنٹ کانسیپٹ آف آفٹر سیل سروس. تو اب آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ نے یوز آف پی اور سی چارٹس کس طرح سے کہاں پہ کرتے رہنا ہے. پہلی بات تو یہی ہے کہ ایٹریبیوٹس اور ویریبلس کا اگر آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہے تو یو وڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دی ٹائپ آف کنٹرول چارٹس یو گوئنگ ٹو یوز. پتا چلا رینج چارٹ استعمال کریں گے, ایکس بار چارٹ استعمال کریں گے, بٹ دوز وڈ بی یور ویریبل کنٹرول چارٹس. اس کے برعکس if you are trying to identify something good or bad or something which occurred or did not, you are going to make use of the attributes control chart. تو یہ باتیں آپ کو پتا ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو باتیں اور بھی امپورٹنس رکھتی ہیں. What size samples are you going to observe یا handle؟ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ فیچر. اگر چھوٹا سائز سیمپل ہے تو there would be something very different. اگر بڑا سائز سیمپل ہے تو دیر وڈ بی سم تھنگ ایکولی ڈفرنٹ کانسیپٹ بینگ ایپلیکیبل اوور دیر. اب وہ ہم دیکھیں گے جب ہم سیمپلنگ پلان کی بات آج کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ کون سا ایسا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ نے اپنے پروسیس کو کنٹرول چارٹس کے ذریعے مانیٹر کرنا. In our earlier discussion, we talked about the fact that practically it is not desired to monitor all your process, different phases of, complete phases of your manufacturing product or your service production or service development. Why? Because it defeats the purpose of inspection. ہم نے ایک کاسٹ کا فنکشن بھی دیکھا تھا اور اس میں ہم نے یہی چیز آئیڈینٹیفائی کی تھی کہ اکانومیز آف اسکیل کی وجہ سے ایک آپٹیمم لیول پہ منیمم انسپیکشن کاسٹ آ جاتا ہے, بٹ اگر آپ اسے مزید آگے بڑھائیں گے it may no longer be able to fulfill its requirement. تو یہ باتیں آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ذہن میں یاد رکھنی چاہیے, بیکاز جب آج آپ اپنی آپریشن اسٹریٹجی کو ایوالو کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو کوالٹی کنٹرول تو یہ فیچرز کہیں نہ کہیں آپ کے سامنے آتے رہیں گے. سی چارٹ کا بھی پتہ چل گیا, پی چارٹ کا بھی پتہ چل گیا. دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہمیں آج کسی نہ کسی طرح سے اپنی ڈسکشن میں انکارپوریٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ از دا امپورٹنٹ کانسیپٹ آف رن ٹیسٹ. آپ نے یہ نام بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جی ہم نے اپنے پروسیس کو رینڈمنیس کے لیے چیک کیا, جی ہم نے اپنے پروسیس کو نان رینڈمنیس کے لیے چیک کیا. تو رن ٹیسٹ از نتھنگ بٹ اے ٹیسٹ فار رینڈمنیس, کیونکہ ہم ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ایررز کی جھنجھٹ اور اریٹیشن سے دور رہنا چاہتے ہیں. واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از دیٹ وی آر انٹرسٹڈ ان کنڈکٹنگ اے ٹیسٹ وچ کین انشور کہ اس میں رینڈمنیس کہاں تک ہے اور نان رینڈمنیس کہاں سے شروع ہو رہی ہے. سو یو نیڈ ٹو نو اباؤٹ ٹیسٹ فار رینڈمنیس وچ از یور رن ٹیسٹ. تو رن ٹیسٹ کا بھی آپ کو پتا چل گیا. رن ٹیسٹ میں یو آر ایکچولی مانیٹرنگ دی پریزنس آف پیٹرن, کہ پیٹرن کس طرح کا ہے. جیسے ایک پیٹرن آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ پروسیس مین جو ہے وہ اپورڈ ٹرینڈ شو کرنا شروع کر دے, یا پروسیس مین جو ہے وہ ڈاؤنورڈ ٹرینڈ شو کرنا شروع کر دے. تو یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیٹیکٹ اے پیٹرن. یہ پیٹرن ڈیٹیکٹ کرنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے. آپ کے پاس مین ویلیو ہوگی, مین ویلیو کے لحاظ سے آپ پراپر طریقے سے جب اپنے سیمپل کی ویلیو کو میجر کر کے اپنے ویریبل کنٹرول چارٹ کے اوپر اسے پلاٹ کریں گے, یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جناب ہم کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو دا سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ان جنرل, اینڈ دس پرٹیکولر سیمپل
کہ اس کی ویلیو مین سے کتنی اوپر یا نیچے ہے. تو اگر اوپر ہوگی تو آپ مین سے اوپر پلاٹ کر دیں گے, اگر مین سے نیچے ہوگی تو نیچے پلاٹ کر دیں گے. تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. اب آپ بڑے آرام سے کنکلوژن دے سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو سیمپلز ہیں وہ اپر کنٹرول لمٹ اور لوور کنٹرول لمٹ کی رینج کے مطابق موجود ہیں. بیسڈ آن دس مائی پروسیس از رینڈم, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ رینڈم ہی نہیں ہے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 ایرر کی ڈسکشن ذہن میں آپ کے دوبارہ آ گئی. جی ہاں, میں یہی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ رن ٹیسٹ میں آپ جب اپنے سیمپلز کی میجرمنٹ لیں گے, دے مے انڈیکیٹ کہ جناب آپ کا جو پروسیس ہے وہ رینڈم ہے, جبکہ حقیقت میں وہ رینڈم ہی نہیں. تو ایسی سچویشن میں آپ رن ٹیسٹ کی امپورٹنس کو بہت زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. ہم اپنے رن ٹیسٹ کے ذریعے جو بھی کوئی پروسیس آپ پروڈکشن سائٹ کو دیکھ رہے ہوں یا سروسز سائٹ کو دیکھ رہے ہوں زیادہ افیکٹو بنا سکتے ہیں. اینڈ دیر از اے پاسبلٹی دیٹ اگر آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ نان رینڈم ویریبلس کون سے ایسے ہیں جن کے ذریعے آپ کی پروسیس کی جو پرفارمنس ہے وہ کنٹرول لمٹ سے باہر چلی جاتی ہے, تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے رن ٹیسٹ کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. تو ریڈیلی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ نان رینڈم ویریبلس کون کون سے ہیں. پہلا تو ٹرینڈ, دوسرا ہوا جناب سائیکل, تیسرا ہوا جناب بائسنس, چوتھا ہوا مین شفٹ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اور پانچواں ہوا ڈسپرشن. اس میں سے ٹرینڈ, سائیکل اور بائسنس کا تو کانسیپٹ ہم اپنے بہت ڈسکشنز میں, لیکچرز میں ذکر کرتے چلے آ چکے ہیں. ہم لوگوں نے ابھی مین شفٹ کی بھی ایگزامپل لی تھی, اور ہم نے جو پروسیس اسپریڈ تھی یا جو پروسیس ڈسپرشن تھی اس کی بھی ایگزامپل لی تھی. تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نان رینڈم پیٹرن جو آ رہا ہے آپ کے کنٹرول چارٹس میں, اس کے ریزنس کون کون سے ہو سکتے ہیں. اب یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹاک اباؤٹ یور کنٹرول چارٹس ود ریسپیکٹ ٹو دا آئیڈیا کہ آپ نے نان رینڈم ویریبلز آئیڈینٹیفائی کر لیے, تو آپ بہت بہتر طریقے سے اس کو مزید آگے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. پہلی بات تو یہی ہے دیٹ یو شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف یور رن چارٹس ان اے وے دیٹ آپ اپنے کنٹرول چارٹ کو رن چارٹ کے ساتھ ایسے میچ کیجئے دیٹ آپ کاؤنٹنگ کے ذریعے پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کون سے سیمپل, یہ کون سی رن پروسیس مین سے اوپر یا نیچے ہے. انفیکٹ آپ کو دو طرح کے رن چارٹس نظر آئیں گے. سم رن چارٹس آر نون ایز ابو اور بلو رن چارٹس. دین دیر آر سم رن چارٹس وچ آر نون ایز اپ اور ڈاؤن رن چارٹس. اس میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ جو آپ کے پاس اپ اور بلو رن چارٹس ہیں اس میں آپ کے جو سیمپل 1 ہے اس کی ویلیو بھی رجسٹر کی جاتی ہے, ریکارڈ کی جاتی ہے, اور اس بیسس کے اوپر نمبر آف رنس جو ہیں وہ مختلف ہوں گے فار دا سیم پروسیس اف یو آر میپنگ اٹ ود دا ایڈ آف ابو اینڈ بلو رن چارٹ, یا آپ کہہ لیجیے کہ جی آپ کاؤنٹنگ اپ یا کاؤنٹنگ ڈاؤن والے رن چارٹ کے ساتھ اسی پروسیس کو جب میپ کریں گے تو اس میں رنس ڈفرینٹ ہوں گے. وائی؟ بیکاز آپ کے سامنے ابھی ریزن پیش کیا گیا تھا کہ جو آپ کے سامنے اپ اور ڈاؤن رنز ہیں اس میں پہلی ویلیو کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا اور انسگنیفیکینٹ قرار دے دیا جاتا ہے. ریزن بینگ یو ڈو ناٹ ہیو اینی ویلیو بیفور یور فرسٹ ویلیو. تو یہ نہ ہونے کی وجہ سے, میننگ انیشیل ویلیو سے پہلے کوئی ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے, یو کی ناٹ سے ویدر اٹ از اپ اور ویدر اٹس ڈاؤن. اس کے برعکس ابو اور بلو کے کانسیپٹ میں آپ کی پہلی ویلیو بھی سگنیفیکینٹ ہوگی. And based on this, you would have different runs for the same process which is being mapped on your above and below run chart and up and down run chart. یہ ذہن میں رکھیے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے رن چارٹس کو کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں, یا نمبر آف رنس کو کاؤنٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس کا بہت آسان سے طریقہ. اگر آپ ابو اور بلو ٹائپ آف رن چارٹ کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور آپ ابو کو اے سے ریپرزینٹ کیجیے اور بلو کو اگر آپ بی سے ریپرزینٹ کیجیے, یو ول ہیو ڈفرنٹ ویلیوز فار یور سیمپلس ان یور سیمپل ڈسٹریبیوشن. پہلی سیمپل میں اگر آپ کے پاس ویلیو بلو تھی اور اگر آپ کے پاس دوسرے سیمپل میں ویلیو ابو تھی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں
you have B as well as A. آپ کے سامنے فگر میں یہی چیز ریپرزینٹ کی جا رہی ہے. ذرا غور سے دیکھیے, سیمپل 1 میں آپ کو جو پوزیشن مل رہی ہے اسے آپ نے B کا نام دے دیا. سیمپل 2 میں جو آپ کی پوزیشن ہے وہ A کی ہے. سیمپل 3 از اگین A. اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک ہم نے سرکل کے ذریعے سیمپل 2 اور سیمپل 3 کے جو اینڈ ریزلٹس ہیں ان کو ہم نے ایک سرکل کے ذریعے کلیکٹیولی ریپرزینٹ کیا گیا یا ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کی گئی. دیٹ از ایکچولی دا رن. رن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے جو دو الفابیٹ سملر آ رہے ہیں ان کو انڈر لائن کر لیا. سو مائی فرسٹ رن would be B, my second run would be A and A, then I would have another run B, then I would have another run A, then I would have 3 B's جن کو میں نے collectively ایک رن کا نام دے دیا, then I have 2 A's جن کو میں نے ایک اور رن کا نام دے دیا, اور پھر finally you've got another run جس کو آپ نے B کا نام دے دیا. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ ساری سیمپلس کو اگر آپ نے الفابیٹس کے لحاظ سے ریپرزینٹ کیا ابو اور بلو, اور بعد میں آپ نے ان سیمپلس کو پراپر طریقے سے انڈر لائن کر دیا, تو یو آر ان اے پوزیشن ٹو آئیڈینٹیفائی کہ آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف رنس کتنے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر آف رنس اس پوزیشن میں کتنے ہیں. جی ہاں. ناؤ لیٹس گو ٹو اندر ٹائپ آف رن چارٹ وچ از ریپرزینٹنگ کاؤنٹنگ اپ اینڈ کاؤنٹنگ ڈاؤن ایکٹیویٹی. اس بیسس پہ کہ ہم نے بات کی تھی کہ پہلی ویلیو اس میں سگنیفیکینٹ نہیں ہوگی. سو یو وڈ اسٹارٹ ریپرزینٹنگ اور میپنگ یور پروسیس فرام سیمپل نمبر 2, اور آپ نے سیمپل نمبر 2 کو کہا کہ جناب یہ سیمپل نمبر 1 کی ریفرنس سے اپ ہے, اور آپ کا سیمپل نمبر 3 جو ہے وہ اپ ہے. اس طرح سے کرتے کرتے آپ نے تمام کے تمام سیمپلس کو میپ کر لیا. اگین یو ول اینڈ اپ ہیونگ ڈفرنٹ نوٹیشنس فار ایچ سیمپل پوائنٹ. کہیں پہ آپ کو یو ملے گا, کہیں پہ آپ کو ڈی ملے گا, اور آپ سیم بیسس کے اوپر کہ اگر آپ کے سامنے 2 یو آ رہے ہیں تو اس کو آپ ایک ویلیو کے طور پہ یا ایک رن کے طور پہ کاؤنٹ کریں گے, اور اگر آپ کے پاس یہی پروسیس پہلے سے لے کے آخری سیمپل تک کنٹینیو کیا جائے تو یو ول اینڈ اپ ہیونگ 8 رنس. کوشش کیجیے گا آپ اپنی پریکٹیکل لائف میں جب رن چارٹس کا استعمال کریں تو اس بنیادی چیز کو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر لیجیے گا کہ آپ رن چارٹ کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو پراپر طریقے سے استعمال کریں. ایسا نہ ہو کہ اپ اور ڈاؤن کی جگہ آپ ابو اور بلو والے کانسیپٹ کو انکارپوریٹ کر لیں, جس کی وجہ سے آپ کی ساری ویلیوز غلط ہو سکتی ہیں. ہماری ڈسکشن آج ایک اور چیز کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے, and that is the important concept of process capability. یہ process capability کیا ہے؟ Process capability is the process variability relative to the specification. اگر آپ نے process specify کر دیا ہے کہ جناب آپ نے جو بوٹل بنانی ہے اس میں جو آپ نے پراپر طریقے سے اس میں بیوریج فل اپ کرنی ہے وہ 250 ملی لیٹرز مین کی حالت میں ہوگی, تو یو آر مور اور لیس میکنگ یوز آف دا کانسیپٹ آف اسپیسیفکیشن. اب اینی ویریبلٹی جو آپ میجر کریں گے ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ اسپیسیفکیشن وڈ ریفلیکٹ یور پروسیس کیپیبلٹی, اور سم ٹائمز اٹ از نون ایز پروسیس انیبلٹی, بٹ ہم پازیٹیو چیز کو اپنے ساتھ رکھیں گے اینڈ ویل سے اٹ از پروسیس کیپیبلٹی. اچھا جی, پروسیس کیپیبلٹی کی جب آپ نے بات کی تو اس کے ساتھ 2 اور ایسوسیٹڈ باتیں آ جاتی ہیں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے. The first one is known as tolerance. The second one is known as process variability. پہلے آپ نے process capability کی definition کی. It was the process variability relative to specification. دوسری چیز آپ کے سامنے ہی tolerance کی. Tolerance is the range of acceptable values established by your engineering or process design people. جن لوگوں نے آپ کے پروسیس کو کلوزلی اسٹڈی کیا ہے, اس کی انز اینڈ آؤٹس کو دیکھا ہوا ہے ٹیکنیکلی, وہ اس ٹالرنس کی لمٹ کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی اس میں پرائم آبجیکٹو ہوگا کسٹمر کی ریکوائرمنٹ کا. بہت زیادہ ٹائٹ پروسیس ڈیزائن بھی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا دیتا ہے, بہت زیادہ لوز ڈیزائن بھی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچا دیتا ہے. تو ایکسٹریم
کی بات ہی نہیں ہم کر رہے. ابھی ہم کچھ فگرس کے ذریعے سے مزید بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو یہ ٹالرنس کا کانسیپٹ ہو گیا. ٹالرنس کے کانسیپٹ کے ساتھ دیر از اندر امپورٹنٹ کانسیپٹ وچ از نون ایز پروسیس ویریبلٹی. اب پروسیس ویریبلٹی جو ہے وہ نیچرل ویریبلٹی ان اے پروسیس ریفلیکٹ کرتا ہے, یعنی ایسی نیچرل ویریبلٹی ان اے پروسیس جس کو ہم رینڈمنس کا نام دے کے آئے ہیں. تو اب یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. تو 3 کیسز آپ کے سامنے آ جائیں گے. ان فیکٹ آئی ایم گوئنگ ٹو میک یوز آف اے سلائڈ. پلیز ریفر ٹو دا سلائڈ ان فرنٹ آف یو, اور آپ اس میں دیکھیے کہ کیس اے, کیس بی اور کیس سی کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیس اے میں آپ کے سامنے پروسیس ویریبلٹی جو ہے وہ پروسیس اسپیسیفکیشن کو میچ کر رہی. تو مور اور لیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پروفائل کی ٹپس ہیں دے آر being bounded by your upper control limit and your lower control limit. ایک بات. دوسری بات آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیس بی جو ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ایک اور تصویر یا ایک اور رخ. That is your process distribution represented by the curve. اس کی جو ٹپس ہیں they are well within the lower control limit اور upper specification. اور اس کیس کو آپ نام دیں گے that the process variability is well within the specification. This is the desired case جس میں most of the organization would be more than happy to be functioning. لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. Organizations end up facing the situation which is being represented by case C, which is the process variability exceeding the process specification. اس میں کیا ہے جناب, آپ کی جو lower اور upper specification limits ہیں وہ نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کو اس طرح سے کٹ کر رہی ہیں کہ جو نارمل ڈسٹریبیوشن کرو کی ٹیلز ہیں وہ دونوں سائڈ سے ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں. یہ باتیں ایسی ہیں جو آپ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, بٹ ان کی شاید امپلیکیشن ہم اس ریفرنس سے نہیں دیکھ سکے تھے پہلے. ہم بات کیس سی ہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور کیس سی ہی کو مزید آگے لے کے بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے دوبارہ کیس سی کی فگر رکھی جا رہی ہے. اس میں مینیجر کے پاس جو آپریٹنگ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ کس قسم کی ہو سکتی ہے. اے, ہی کین ری ڈیزائن دا پروسیس ٹو obtain دا ڈیزائر آؤٹ پٹ. ایک بات, ہی کین ڈیزائن اور یوز این الٹرنیٹو پروسیس ٹو obtain دا ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسی پروسیس کو ریٹین کر لے, بٹ ہی شوڈ ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دی آؤٹ پٹ, جو مطلب ایسی آؤٹ پٹ ہے جو خراب ہے, بائی میکنگ یوز آف 100% انسپیکشن, وچ از امپریکٹیکل. آئی ایم سوری ٹو سے سو. آپ امپریکٹیکل چیز کو کبھی آپریشن مینجمنٹ میں انکارپوریٹ نہیں کریں گے, یہ آپ نے پہلے دن عہد کیا تھا. سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میک یوز آف دس کانسیپٹ. ہاں, ایسی جگہ جہاں پہ 100% انسپیکشن لازمی کرنی ہے, جہاں پہ جو فیلئر کا سلسلہ ہے وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے, over there you may compromise and you'll go for this impracticable solution that we are going to go for 100% inspection. There is another important remedial action or managerial decision available to this person who's trying to figure out کہ ہم کیس سی کو کیسے ٹیک اپ کر سکتے ہیں. He can eliminate the redundant concepts. وہ کون کون سے ریڈنڈنٹ کانسیپٹس ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو آپ کی پروسیس اسپیسیفکیشن ہے, جو آپ کی پروڈکٹ اسپیسیفکیشن وہ غلط ہو. سو ہی نیڈس ٹو ایگزامن دی اسپیسیفکیشنس ٹو سی اف دے آر نیسسری اور دے کین بی ریلیکسڈ. نا دس از دا پریکٹیکل وے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے 100% انسپیکشن کر کے اپنے پروڈکٹ کو کسٹمر تک لے کے جانا. پری ڈیلیوری انسپیکشن تک تو وہ بات ٹھیک تھی, لیکن آپ کی جو ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی زیادہ کوشچنیبل ہیں, جس کی وجہ سے یو اینڈ اپ پیئنگ اے ہیوی پرائز. آپ کا پروڈکٹ جب کسٹمر تک پہنچتا ہے تو وہ فیل ہو جاتا. انسٹیڈ آف اسپینڈنگ یور کاسٹ, یور منی اور ریونیو آن دی 100% انسپیکشن پارٹ, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی انسپیکشن کو ایک نارمل لیول پہ رکھتا ہوں, بٹ آئی ریلیکس دی اسپیسیفکیشنس, جس کے طور پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پروڈکٹ اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کروں گا. دس از پریسائزلی واٹ از ہیپننگ ان کنٹریز لائک پاکستان. ہمارے جو ملٹی نیشنل کارپوریشن سے ریلیٹڈ آرگنائزیشنس پاکستان میں فنکشن کرتی ہیں, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیئر آپریشن اسٹریٹجی, دے فوکس آن دا آئیڈیا دیٹ
whatever is going to be offered to the Pakistani customer, it may or may not match the requirements of an American customer. This is the sad part. And probably one of the big reasons is کہ وہاں پہ جو operations manager ہیں وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جی ہم پریکٹیکل ہو کے اس چیز کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی اسپیسیفکیشنس کو ریلیکس کر رہے ہیں. بٹ مائی کوشچن از, if you are relaxing this situation in Pakistan, why don't you do the same in the United States of America? Because you are working as a global outfit, so whatever you're going to do in Pakistan should be reflected in your actions in the United States of America, or vice versa. آپ وہاں پہ اپنی آٹوموبائل میں جو ایڈیشنل سیفٹی فیچرز دیتے ہیں فار دا سیم پرائز, یو ناٹ ایون آفرنگ دا بیسک ونیلا یونٹ اوور ہیئر ان پاکستان. تو یہ تو باتیں ہیں جو آپ کو کوالٹی کے اسپیکٹ کے اوپر کسی بھی موقع پہ اپنے کسٹمر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بتانی پڑیں گی. اور اگر میں آپ کا کسٹمر ہوں, آئی کین آسک یو دیز کوشچنس. سو پہلی بات تو خیر یہی ہے کہ پروسیس کیپیبلٹی کیا ہے. پروسیس ویریبلٹی سے ریلیٹڈ جو کانسیپٹ ہے ود ریسپیکٹ ٹو پروسیس کیپیبلٹی وہ کیا ہے, وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اٹ از آلویز میجرڈ, یعنی پروسیس کیپیبلٹی از آلویز میجرڈ ان ٹرمز آف پروسیس اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اور یہ آپ کی سویٹ ول ہے کہ آپ +-2 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کے اوپر اپنے پروسیس کو میجر کرنے کو سوچیں, یا آپ +-3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کو میجر کرنے کو اکتفا کریں. لیٹس ٹیک اے اسمال ایگزامپل وچ وڈ ہیلپ اس آئیڈینٹیفائی دس فیچر. ان فرنٹ آف یور اسکرین دیر از اے سلائڈ جس کے اوپر یہ پرابلم اسٹیٹمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ این انشورنس کمپنی provides a service of registering a new membership. یعنی آپ فارم فل کر کے ایک ممبرشپ اسٹارٹ کریں اور اس کی ایکٹیویٹی کو آپ نے تقریباً 10 منٹ کا ٹائم دے دیا. The acceptable range of variation around the time is +-1 minute. The process has a standard deviation of 0.5 minute. اب یہ دیکھنے کی بات ہے if it would not exceed, یا اس کی اگر پروسیس کیپیبلٹی کی بات کریں, if it would not be capable because +-3 standard deviations would be equaling +-1.5 minutes. کیونکہ ہماری جو اسپیسیفکیشن تھی تو وہ تو تھی 1 منٹ, یعنی آپ 9 منٹ میں کہہ لیجیے, آپ 11 منٹ میں کہہ لیجیے, وہ ایکسیپٹیبل ہے. بٹ اگر آپ +-3 اسٹینڈرڈ ڈیویشنس کے لحاظ سے گئے ہیں ایسی ویلیو کے اوپر جو بیسک کر رہی ہے 0.5 منٹ آف اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے اوپر, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی سچویشن کہاں ہے اینڈ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو بی. یہ آپ کو اس قسم کی ایگزامپلس بہت زیادہ نظر آئیں گی آپریشن مینجمنٹ میں. تو اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے وچ از ایکچولی دی میتھمیٹیکل ریپرزینٹیشن آف پروسیس کیپیبلٹی ریشیو. آپ کے سامنے اٹ از دی ریشیو آف اسپیسیفکیشن ود وچ از your upper specification minus lower specification divided by the process width. اگر آپ +-3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن رکھیں گے تو اس کی پروسیس وڈتھ 6 سگما کے برابر ہوگی. اسی لیے آپ کے پاس سی پی کی ویلو آ رہی ہے اپر اسپیسیفکیشن مائنس لوور اسپیسیفکیشن ڈیوائڈیڈ بائی 6 سگما. اب آپ پروسیس کیپیبلٹی کو امپروو کر سکتے ہیں بائی سمپلیفائنگ اٹ, بائی اسٹینڈرڈائزنگ اٹ, بائی میکنگ اٹ مسٹیک پروف, جو آپ نے اپنے پرانی ڈسکشن میں پوکا یوگ کا کانسیپٹ استعمال کیا تھا. Also, you can upgrade your equipment or you can go for automated inspection. Automated inspection بہت ضروری ہے for organizations جن کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں in terms of reliability یا human life اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے. وہاں پہ human inspection کے بجائے they go for automated inspection. پیس میکرز یا کچھ ایسے سرجیکل انسٹرومنٹس جہاں پر آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ہیومن انسپیکشن کے بجائے آٹومیٹڈ انسپیکشن کے ذریعے اس کی یوٹیلٹی ڈیفائن کی جائے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ تگوچی لاس فنکشن کیا ہے. تگوچی لاس فنکشن کے اوپر ہم نے بات کی تھی پہلے بھی, اور آج کی ڈسکشن میں یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں زیادہ بہتر طریقے سے کلیئر ہو سکتا ہے کہ یور پروسیس ویریشن, یور پروسیس کیپیبلٹی الاؤز یو ٹو کوانٹیفائی یور کاسٹ ایسوسیٹڈ ود پروڈیوسنگ اے پروڈکٹ اور سروس وچ از آؤٹ آف دا پروسیس رینج, یعنی لوور اور اپر رینج سے باہر جو آپ کا پروڈکٹ بن رہا ہے اس کے اوپر کیا کاسٹ فنکشن آ رہا ہے یا کاسٹ انکر ہو رہا ہے. اسی طرح سے آپ ٹریڈیشنل کاسٹ فنکشن کو تگوچی کاسٹ فنکشن کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین ٹارگیٹ فار اے لوور کاسٹ فنکشن. تو یہ
تگوچی لاس فنکشن کا بھی ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے بیکاز دس از امپورٹنٹ. اور ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ اگر آپ کی کیپیسٹی انڈیکس کی کوئی لمیٹیشن آتی ہے تو اٹ از وین یور پروسیس از ناٹ اسٹیبل. نمبر 2, یور پروسیس آؤٹ پٹ may not be normally distributed. And last but not the least, your process is not centered, but you're still using the concept of capability index. تو یہ تو باتیں ہو گئیں آپ کے سامنے ایسی جن کو آپ بہت زیادہ خوشی خوشی کوالٹی کے لحاظ سے جانتے تھے, لیکن کانشیسلی آپ نے اس سفر کے دوران یہ انفارمیشن حاصل کر لی. Now we are in a position to identify the quality management concept with respect to operation strategy. اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم ایسی آپریشن اسٹریٹجی بنائیں جس میں ہم کوالٹی کنٹرول کے فیچر کو انکارپوریٹ کریں. تو پہلی بات تو یہی کہ ہم آج کی ڈسکشن کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ not all the processes require the use of control charts. Number 2, بات یہ ہے that the practical aspect is کہ you do not use control charts for stable processes. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیا پروسیس انکارپوریٹ کریں تو آپ کو لازمی کنٹرول چارٹس کا استعمال کرنا, سو دیٹ جب آپ ایک دفعہ پروسیس کی انز اینڈ آؤٹس کو سمجھ سکتے ہیں یو کین ڈیسائڈ کہ اب ہمیں کنٹرول چارٹس کی ضرورت ہے یا نہیں. دوسری بات یہ ہے ایز مینیجرز وی شوڈ بی ایبل ٹو میک یوز آف کنٹرول چارٹس اونلی جب ہماری جو کنٹرول چارٹس ہیں وہ ریپرزینٹ کریں کہ پروسیس جب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. اور فائنلی ہماری یہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے دیٹ ایس پی سی یا اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کا جوڈیشیس یوز جو ہوگا وہی ہمیں الاؤ کرے گا کہ ہم رینڈمنیس سے جو بھی ڈیویشنز آ رہی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں کسی بھی پروسیس میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, آئی تھینک آل آف یو فار یور اٹینٹیو پارٹیسپیشن اینڈ سنسیئرلی فیل دیٹ the concepts which we learned today as well as in our earlier lectures on quality management would enable us to perform our job as an operations manager more effectively. Till the next time, stay focused on your studies and be happy. Khuda Hafiz.